तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। मेरे दोस्तों, भाइयों और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, आज की इस नशिस्त में कुरान मजीद के 5वें पारे का अहम मज़ामीन का ख़ुलासा आप समाअत फरमाएंगे। सिपारे का आगाज़ है वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वरा। कल के दरस कुरान करीम में आपने जो मौजू समाअत फरमाया था, अल्लाह ताला ने उन औरतों का ज़िक्र फरमाया जिन औरतों के साथ निकाह करना हराम है। आज के 5वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि जिन औरतों का ज़िक्र पिछले पारे में हुआ कि इनसे निकाह हराम है, उसके अलावा व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा दीगर तमाम औरतें उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उनका हक महर अदा करो और निकाह करो। अन तबतगू बि अम्वालिकुम, कि अपना माल खर्च करके हक महर की सूरत में निकाह करके तुम उनको ब्याह कर ले आओ, लेकिन साथ ही साथ एक क़ैद लगा दी, एक शर्त ज़िक्र कर दी कि मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन। इस निकाह करने से तुम्हारा मकसद अपने आप को पाक रखना, पाक दामनी इख्तियार करना होना चाहिए। गैर मुसाफिहीन, अपनी शहवत पूरी करना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, तुम पाक दामनी इख्तियार करने वाले बनो, गैर मुसाफिहीन, शहवत पूरी करना तुम्हारा मकसद ना हो। लिहाजा फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना, तो जिनसे तुम निकाह के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहते हो, फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा, जो हक महर आपस में तय हो जाए वो उन्हें अदा किया करो। ये मज़मून अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। उसके बाद पहले पारे 5वें पारे के दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहम हुक्म इरशाद फरमाया है अहले ईमान से मुखातिब होकर। आयत है सूरह निसा की 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम, आपस में बातिल तरीके से, नाजायज़ तरीके से एक दूसरे का माल मत खाया करो। मिसाल के तौर पे ये रमज़ान का महीना है, आप हज़रात को इसका मुशाहदा हो चुका होगा, हर साल ही होता है कि वो चीज़ें, वो मसनूआत, चाहे वो फल फ्रूट हों या इसके अलावा और मसनूआत हों, बहुत सारी जिनकी कीमतें रमज़ान से चंद दिन पहले तक और होती हैं, रमज़ान आते ही कोई भी बहाना बनाकर कीमतें आसमानों पर पहुंचा दी जाती हैं। नाजायज़ मुनाफा खोरी, ये बातिल तरीके से एक दूसरे का माल खाने वाली बात है, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। लिहाजा जो कर रहा है वो माल हराम खा रहा है। इल्ला अन तकून तिजारतन, हाँ, तिजारत के ज़रिए तुम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हो, वो लेन देन हलाल है, लेकिन बातिल तरीके से एक दूसरे के माल को हड़प कर जाना ये जायज़ नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे रुकू के आगाज़ में जो मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसका एक अहम उसूल बताया है। आप हज़रात, मर्द हज़रात भी समाअत फरमा रहे हैं, मस्तूरात भी यकीनन सुन रही हैं, तो अल्लाह ताला ने घर के निज़ाम को चलाने के लिए ये उसूल तय किया है कि घरेलू निज़ाम में जो सरदारी है, कव्वामियत है, जो हुक्मरानी है, वो अल्लाह ने मर्द को अता की है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पे कव्वाम बनाया, हुक्मरान बनाया है, लेकिन ये हुक्मरानी आका और लोंडी वाली नहीं है कि मर्द की मिसाल आका की है और औरत उसकी बीवी उसकी लोंडी है। फरमाया नहीं, ये ताल्लुक़ है राई और रईयत, यानी बादशाह और उसकी रियाया वाला। कि बादशाह तो होता है, लेकिन रियाया की तमाम तर ज़रूरियात की जो है पासदारी रखना, उनका ख्याल रखना वो अपने ऊपर लाजिम समझता है और उसकी पूरी वो तगोदोस के लिए करता है और उसका एहतमाम करता है। लिहाजा खामन को चाहिए कि वो अपनी रियाया यानी अपने अहले खाना, अपने बीवी बच्चों का हर तरह से ख्याल भी रखे और ख़ुद को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
مرد کو قوام بنایا ہے، ایک درجہ عطا فرمایا ہے، اس درجے کا خیال کرتے ہوئے اس عہدے کا، اس مرتبے کا لحاظ رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی آیت کے اندر، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد حکمران کی حیثیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے گھریلو نظام اگر بگڑ جائے، بیوی کی ساتھ کو جھگڑا ہے، مسئلے مسائل گھر میں ہو رہے ہیں، تو 3 طریقے بتائے ہیں۔ اب یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی نافرمانی والی صورت ہے، کوئی جھگڑا، کوئی ناچاقی ہے، اور بیوی کی طرف سے کوئی ناانصافی اور غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو مردوں کو فرمایا کہ فاعظوہن، پہلا حل اس کا یہ ہے، پہلا سلوشن یہ ہے کہ تم انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، مان جائیں گی انشاءاللہ، امید ہے سمجھ جائیں گی۔ دوسرا طریقہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت اثر انداز نہیں ہو رہی، بات سمجھ نہیں آئی، عورت کی عقل میں بات نہیں آئی، تو دوسرا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کا علیحدہ کر دو۔ مرد شوہر جب بیوی سے اس معاملے میں علیحدگی اختیار کرے گا تو اگر اس کے اندر کوئی شرم ہوگی، کوئی احساس ہوگا، تو وہ اسی سٹیپ پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اور تیسری صورت جو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تھوڑا بہت مار بھی لو اسے۔ اب یہاں مارنے کی بات پہ ایک سوال پیدا ہوگا، جی مارنا مسئلے کا حل؟ اور آج کل تو ویسے ہی جو ہے مارنا پیٹنا اس پہ بڑا جناب ایکشن ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ایک بات یاد رکھیں، بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر نہ جو ہے صورت بن رہی ہو تو تیسری صورت یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے مار بھی سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مخاطب ساری پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں، قرآن کا مخاطب مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں۔ قرآن کا خطاب پڑھے لکھوں سے بھی ہے، جاہلوں سے بھی ہے۔ قرآن کا خطاب بد کردار سے بھی ہے اور نیک کردار سے بھی ہے۔ قرآن کریم کا خطاب شہری سے بھی ہے، دیہاتی سے بھی ہے۔ قرآن کا خطاب جنگلی سے بھی ہے، اور قرآن کا خطاب ہر طرح کے مزاج کے مرد و عورت سے ہے۔ اس لیے یہ جو مارنے والی بات ارشاد فرمائی، یہ ان صورتوں میں ہے جہاں پر کوئی اور حل ہے ہی نہیں، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں میں یا بعض خاص طبیعت کی خواتین میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو نصیحت بھی اثر انداز نہ ہو، ان پر ان کو خاوند کا خود سے علیحدہ ہو جانا یہ بھی اثر انداز ان پر نہ ہو، تو ہو سکتا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تھوڑا بہت مار پیٹ لے اس کا اثر ہو جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر قسم کی عورت کا حل یہی ہے کہ مرد بس شروع ہو جائے اور مارنا پیٹنا شروع کر دے وحشی درندوں کی طرح، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہ علاج کی صورت ہے، اور حکیم، معالج، طبیب ہر مریض کا ایک ہی طریقے سے علاج نہیں کرتا۔ ایک ہی بیماری کے، ایک ہی مرض کے اگر کئی مریض اس کے پاس آ جائیں تو ایک ہی بیماری کے کئی مریضوں کا علاج بھی وہ ایک طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا۔ بیماری ایک ہوتی ہے لیکن جو مریض ہے اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈوز چینج ہوتی ہے، اس کی کمی بیشی ہوتی ہے، اور دوا الگ الگ تجویز کی جاتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو بگاڑ سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ نساء آیت نمبر 35، کہ اگر جھگڑا ہو گیا نا تو اس کا حل یہ ہے کہ بگاڑ نہ ہو۔ حل کیا ہے کہ ایک سمجھدار مرد، سمجھدار قسم کا مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ہو جائے، اس کو حکم بولا، اور دوسرا حکم، دوسرا سمجھدار فریق عورت کی طرف سے ہو جائے، اور یہ بیٹھ کر ان کے معاملے کا پیچ اپ کروا دیں، حل کروا دیں، صلح کرا دیں۔ امید ہے کہ اگر یہ دونوں طرف سے جو ایک ایک شخص سمجھدار قسم کا بیٹھا ہے، دونوں طرف سے پارٹیاں بیٹھی ہیں معاملے کو سلجھانے کے لیے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت بھی ان کے درمیان صلح اور محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی تیسرے رکوع کے اختتام پہ آیت ہے میں آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کی حرمت کے بارے میں ایک حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہو نا، جب شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جب نماز پڑھ لو بعد میں شراب پی لو۔ پھر تو یاد رکھیے، شراب کی حرمت ایک دم نہیں آئی،
یہ بات شاید نے پہلے بھی سنی ہوگی، شراب ان لوگوں کے ہاں ایسے پی جاتی تھی جیسے پانی، اور شراب کی تجارت عروج پر تھی، اس کے نفع اور اس کے فائدے بے شمار ان کے ہاں معلوم تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ جب شراب حرام کرنے کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار شراب کی حرمت نازل فرمائی۔ پہلے تو فرمایا کہ ایک جگہ کہ یسألونک عن الخمر، اے میرے محبوب آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان کے اندر گناہ بھی ہے نفع بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں پہ فرمایا کہ چلو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے اندر نشے کی حالت میں تم نے شامل نہیں ہونا۔ اب یہاں بھی قطعی حرمت نہیں آئی، لیکن جب قطعی حرمت تیسرا سٹیپ آیا تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب، یہ جوئے کے تیر اور اسی طرح یہ قسمت آزمانے کے لیے جو جوا کھیلا جاتا تھا اور اس قسم کی 3-4 جو ان کے ہاں قباحتیں تھیں، ان سب کے بارے میں فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ قطعی حرمت آ گئی، اسی سلسلے میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کے اندر، 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح چوتھے رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ نساء کی، کہ اللہ رب العزت یہ جرم معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو جرم اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ایک ہیں وعدے اور ایک ہے وعیدیں۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ اللہ رب العزت نے جو نیک کام کرنے پر جو انعام مقرر کیا اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ وعدہ۔ اللہ رب العزت کی وعیدیں کیا ہیں؟ غلط اور برے کام کرنے پر جو سزا مقرر کی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وعید۔ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کے تو پابند ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی ہوگی۔ نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا، روزہ رکھنے پہ یہ ملے گا، زکوٰۃ پہ یہ ملے گا۔ اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی وعیدوں کے پابند نہیں ہے، وعیدوں کے پابند نہیں۔ اللہ چاہیں تو سزا دیں، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ آیت اس پر گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب وہ کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کہ اچھا یار اللہ نے شرک تو معاف نہیں کرنا، باقی جو مرضی معاف کر دیں لہٰذا جو مرضی کیے جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عدل اور انصاف کی تلوار اگر چل گئی، عدل ہوا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہاں اللہ کا فضل ہوا تو پھر اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو چاہیں معاف فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو بھی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ نا اہل آدمی کے سپرد کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ عہدہ ہو چاہے وہ کوئی اور امانت ہو۔ جو نا اہل ہوتا ہے نا، جو اس کا اہل نہیں ہوتا، وہ معاملہ بگاڑتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جو بھی امانت ہے اس کے اہل کے حوالے کرو۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یاد رکھو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ عدل و انصاف دین اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے، یہ بس یاد رکھنے کی ہے۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک منافق اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں۔ اب اس منافق نے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے گئے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے گویا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مقدمہ دوبارہ لے گیا اور جا کر بتایا پورا، اور یہودی نے یہ بات بھی بتا دی کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے پیغمبر نے کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کیا تھا جی؟ اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگلے چھٹے رکوع میں آ رہی ہے۔ فرمایا، ارشاد کا فرمایا کہ فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصلہ آپ سے نہ کروائیں۔ اور آپ کو حکم جب بنا لیا، آپ کو جب فیصلہ کرنے والا بنا لیا، تو پھر ان کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ اب اس کا مقدمہ کہیں اور لے کر جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس منافق کو اپنا منطقی انجام جو ہونا چاہیے تھا اس نے وہ انجام دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی اور کوئی چیز نہیں کرے گی۔ چنانچہ اس کا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے 7ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، آیت نمبر 71 سورہ نساء کی آیت نمبر 71۔ اس آیت میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، نکلو جہاد کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کے نتیجے میں، جہاد کی برکت سے دین اسلام پورا کا پورا اور دین اسلام پر چلنے والے بھی کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ بڑے ہی جذباتی انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً جذبات میں ڈوبا ہوا یہ ایک جو آیت کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کر رہے ہو، نکلتے نہیں ہو، حالانکہ والمستضعفین من الرجال، کمزور، لاچار، ضعیف مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے چیخ و پکار کر رہے ہیں دنیا میں جگہ جگہ، اور پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب اس بستی سے ہمیں کسی طرح نجات عطا فرما دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں۔ اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی حمایتی، کوئی جو ہے ہماری مدد کو پہنچنے والا کوئی بھیج دے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس انداز میں اللہ رب العزت جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور پھر جہاد میں جانے سے انسان ڈرتا کیوں ہے جی؟ موت نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ جہاد میں جانا کوئی موت کی گارنٹی نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھ جانا کوئی زندگی کی ضمانت نہیں ہے کہ جو نکل گیا تو وہ مر کے آئے گا، یا جو گھر میں بیٹھا رہے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 فرمایا کہ جہاں بھی ہو، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، تب بھی اگر موت آنی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تم، اور آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتنے غزوات میں شریک ہوئے، اتنے جسم پہ زخم لگے، مگر شہادت نصیب ہوئی، شہید نہیں ہوئے، انتقال بستر پہ ہی ہوا ہے، انتقال نہیں موت آئی۔ اللہ رب العزت نے شہادت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاد میں جانا کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جان چلی جائے گی، گھر پہ بیٹھے رہنا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جان تمہاری بچ جائے گی۔ فرمایا یہ تمہاری سوچ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 9 رکوع کے آغاز میں ایک اہم بات فرمائی، ارشاد منافقین کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مدینہ میں جو حضور پاک علیہ السلام نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اسلامی سلطنت کی، اس اسلامی سلطنت کے خلاف سازشیں کرنے میں، تانے بانے بننے میں جو بنیادی رول پلے کیا، بنیادی کردار ادا کیا، وہ کس نے کیا؟ منافقین نے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ فرقہ تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، اور قدم قدم پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے ضائع جانے نہیں دیتے تھے۔
اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمان کو جو ظاہری دشمن ہے اس سے نقصان کم پہنچا ہے، اور ان منافقین کے ٹولے نے ہمیشہ مسلمان کو اور اسلام کو نقصان زیادہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بڑا دو ٹوک انداز ہے، بات سمجھنی ہے۔ فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، آیت نمبر 88 سورہ نساء۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ کیوں بن گئے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ منافقین ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ کافر ہیں، اور ایک گروہ تم میں سے کہتا ہے، مسلمانوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے نہیں نہیں یار یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو تم میں دو گروہ کیوں بن گئے ہیں؟ تمہارا موقف واضح ہونا چاہیے، اور وہ دو ٹوک موقف کیا ہے؟ فرمایا وہ موقف یہ ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کوئی حمایتی اور کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ جیسے خود کافر ہے نا، یہ زبان سے کلمہ پڑھتے رہے اندر سے تو کافر ہیں، تو جیسے یہ خود کافر ہیں ایسے ہی کیا چاہتے ہیں تم بھی اللہ رب العزت کا انکار کر کے تم بھی کافر بن جاؤ، یہ ان کی خواہش ہے۔ فرمایا ان کا کرنا کیا؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَقْتُلُوهُمْ، مار ڈالو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تمہیں نظر آئے۔ یہ اللہ نے قطعی طور پہ حکم ارشاد فرما دیا کہ منافقین کا حکم بھی وہی ہے جو کفار کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر جو کسی کو ناحق قتل کرنا، ناجائز ناحق قتل کرنا، جان بوجھ کر اس کی سزا مقرر کی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالا، قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پہ ذرا بات سمجھ لینی ہے، یہ پتہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ قتل کرنے والا کون ہے ہی کافر، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر دیا تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس دنیا میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا بدلے کے طور پہ، اور اگر وہ اللہ سے توبہ طائب ہو گیا تو اپنی سزا، اگر توبہ کر لی پھر تو ختم ہوگی، دنیا میں سزا مل گئی، اور اگر اللہ سے معافی مانگ لی تو دنیا کی سزا چونکہ بھگت چکا ہے، اور آخرت میں اللہ سے معافی مانگ لی تو معاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر معافی نہیں مانگی تو ایک مخصوص وقت کے بعد سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکلے گا۔ تو یہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی ہے کہ قاتل کون تھا جی؟ کافر تھا، یا مسلمان تو تھا لیکن وہ جس کو قتل کر رہا ہے اس کے خون کو حلال سمجھ رہا ہے کہ اس کو مارنا میرے لیے جائز ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان تو نہ رہا، جو مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے تو یہ بھی اسلام میں نہ رہا۔ اس وجہ سے ایسا شخص تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 95 میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے جہاد کر رہے ہیں وہ، اور جو اپنے گھروں میں آرام سے بستروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کو آرام سے بیٹھے ہوئے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کیا ہے؟ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، بلکہ یہ جہاد ہی کی قسم ہے، جہاد کی ایک قسم ہے ہجرت۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک جگہ اہل ایمان کو ستایا جا رہا ہے تو وہاں اگر وہ ستائے جا رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کریں۔ کہاں پہ؟ ایسی جگہ جہاں وہ اپنے دین پر صحیح طرح عمل کر سکیں۔ اور جس شخص نے ہجرت نہ کی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروع میں ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا کیا تھا؟ مکہ سے مدینہ ہجرت فرض تھی، اور فرمایا جس نے ہجرت نہیں کی اسی حال میں موت آ گئی، فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بڑی سخت وعید تھی کہ ہجرت کرنی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صحابی رسول ہیں، بیمار تھے، بستر پہ پڑے ہوئے تھے، ان کا نام ہے حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہوں نے جب یہ آیت سنی تو بڑے فکر مند ہوئے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو مرضی ہر حال میں مجھے مکہ مکرمہ سے نکالو اور لے کر کہاں چلو؟ مدینہ۔ روایات میں آتا ہے ان کے بیٹوں نے ان کی چارپائی سمیت ان کو اٹھایا، مکہ مکرمہ سے ابھی باہر نکلے ہی تھے، مدینہ نہیں پہنچے، مکہ سے باہر ہی نکلے کہ وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایک اور آیت۔ وہ آیت کیا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں اسے موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا۔ یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کیونکہ ارادہ تو کر لیا تھا، گھر سے ہجرت کے لیے نکل چکا تھا یہ شخص، لہٰذا اب اجر اللہ کے ہاں ان کا پکا ہو گیا، رب کی بارگاہ میں اللہ کے ریکارڈ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہجرت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے صلاۃ الخوف۔ یہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے جی؟ چونکہ میدان جنگ میں عین دشمن سامنے اگر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کے سارے اسلامی لشکر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو خطرہ ہے کہ دشمن کیا کرے گا؟ اچانک حملہ نہ کر دے۔ تو وہاں پہ نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے کہ آدھا لشکر دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور آدھا لشکر نماز پڑھے۔ اب ان کا امام ایک ہی ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو حضور سے بڑھ کر کوئی امام ہو سکتا ہے؟ تو ہر صحابی کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ حضور کی ابتدا میں نماز پڑھے۔ تو اگر آج کل بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسی معتبر شخصیت ہے کہ نماز سارے اسی کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ وہ امام ایک ہی ہوگا، آدھی نماز وہ پڑھائے گا آدھے لشکر کو اور بقیہ آدھی پڑھائے گا دوسرے آدھے لشکر کو۔ تو ایک لشکر نماز پڑھے گا آدھی نماز پڑھ کے وہ واپس دشمن کے مقابلے میں چلا جائے۔ اچھا، جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے وہ واپس آ کے اپنی آدھی پوری کر لے۔ اب دونوں کی آدھی نماز ہو گئی ہے اور امام کے پیچھے دونوں نے تھوڑی تھوڑی پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد یہ پھر واپس چلا جائے اور وہ اپنی بقایا پوری کر لیں، اور پھر وہ واپس ادھر آ جائے اور یہ اپنی بقایا پوری کر لیں، یعنی قسطوں میں اسٹیپ وائز مرحلوں میں نماز مکمل کریں گے۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چونکہ اس حال میں انسان سفر میں ہوتا ہے تو مسافر کی نماز کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر فرمایا ہے۔ میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 101 102 ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خوف کی نماز، صلاۃ الخوف یعنی دشمن کے مقابلے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جب مقابلے میں ہو تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے میرے سامنے یہ 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ ذرا توجہ آپ کی چاہیے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے چوری کی، وہ تھا منافق، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، چوری کرنے کے بعد الزام کس پر لگایا؟ ایک یہودی پر، اور اس شخص نے اور اس کے اہل خانہ نے اپنی چکنی چپڑی باتیں ایسے کر کے نا اتنا وہ اپنی باتیں انہوں نے بنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ آیت کا مفہوم سنیے گا، میں بڑے محتاط ہو کے اور کوشش کروں کہ میرا بے ادبی نہ ہو جائے، صرف آیت کا سادہ ترجمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ولا تکل للخائنین خصیما، یہ جو خیانت کرنے والے ہیں نا، بد دیانت قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے آپ وکیل مت بنے، ہمارے آپ ان کے وکیل مت بنے۔ واستغفر اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی پیغمبر سے خطا اور غلطی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ انبیاء تو غلطیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، لیکن جو حضور پاک علیہ السلام کے دل میں جو تھوڑی سی ہمدردی آئی اس منافق جو بظاہر مسلمان تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کے وکیل مت بنیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں، واستغفر اللہ، استغفار کریں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے اے میرے محبوب ہم سے جھگڑا نہ کریں۔ تو اسلام کا نظام عدل جب بھی ذکر کیا جائے گا، اس نظام عدل میں یہ واقعہ گویا سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ جب بات انصاف کی آئی تو چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایک یہودی کے ساتھ بھی زیادتی کیوں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو منع فرما دیا
کہ یہ تو چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں اور خود کو قصوروار ثابت ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ قصوروار یہی ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ منافق جو تھا نا وہ فرار ہوا وہاں سے، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہاں سے فرار ہو کر کہاں چلا گیا؟ مکہ، کیونکہ یہ آیت تو مدینہ میں نازل ہوئی، مکہ فرار ہو گیا اور وہاں جا کے مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے سے مراد یہ کہ پکا پکا ہی کافر ہو گیا، پہلے تو اوپر سے مسلمان تھا اندر سے کفر تھا، وہاں جا کے زبانی بھی کیا ہو گیا؟ ظاہر بھی کافر ہو گیا۔ تب اللہ رب العزت نے آگے آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 116۔ اس کے اندر پھر فرمایا کہ یہ شرک اور کفر جس میں یہ مبتلا ہیں، اللہ یہ ان کا جرم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا، میرے محبوب ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، آپ پر اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی آپ پر کہ آپ ان کے مکر و فریب سے بچے رہے، ورنہ یہ تو ایسے ہیں منافقین کہ اپنے مکر و فریب سے آپ کو کیا کریں گے؟ اپنی باتوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو متاثر کرنا چاہیں گے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ یقیناً ان کی باتوں سے کیا ہو جاتے؟ متاثر ہو ہی جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی باتوں سے متاثر ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو آیت آ رہی ہیں 15واں رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہم مضمون ہے ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا ہے اور ایک اصول بتایا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے۔ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت، اصول یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، نیک عمل کرے اور مومن ہو تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں لازمی وہ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خاندانی زندگی میں عام سی بات ہے، جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ اونچ نیچ ہو تو سکتی ہے لیکن ترغیباً ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لو اور معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے کر جاؤ، معاملہ بگڑنا نہیں چاہیے۔ اور آخری دو رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے پھر منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک آیت میں بتا دوں، فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین دوزخ کے سب سے جو نچلا حصہ ہے نا اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اس میں یہ ہوں گے۔ اور ایمان والوں کو ساتھ ہی ساتھ اس رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرو ہر حال میں، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی تمہیں گواہی دینی پڑے تب بھی انصاف لازمی قائم کرنا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 135۔ اور جو میں نے منافقین کی بات کی ہے کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ آیت ہے 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آخری آیت 5ویں پارے کی بڑی اہم ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ اگر تم ایمان والے ہو اور شکر کرنے والے ہو تو اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیں اور شکر کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیں، اور اللہ رب العزت جو کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما